अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेटेस्ट अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है बगौर समात फरमाएंगे। आज पहली वीडियो मैं बनाया था वर्ल्ड करंट अफेयर पे। तो जब मैं शुरू किया था तो उस वक्त हमला नहीं हुआ था, बस एक खबर आई थी कि तेहरान में एक जगह ब्लास्ट हुआ है। और जैसे ही मैं आप लोगों को अल जज़ीरा दिखाया तो उसमें पता चला कि इजराइल हमला कर चुका है। और जैसे ही वीडियो मैं ख़त्म किया और अपलोड किया तो उसके बाद एक और मज़ीद ख़बर आई कि उसमें अमेरिका की भी शमूलियत है, यानी अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ज्वाइंट अटैक किया है ईरान पे। और इसमें इख्तलाफ चल रहा था कि पहले तुम हमला करो तो पहले तुम हमला करो, यानी असल में ज़िम्मेदारी लेने की बात थी। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का फैसला हुआ होगा कि चलो एक साथ कूद जाते हैं और उस पर जो है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कैसे दारुन नदवा में जो है ये हुआ था कि 12 कबीले के 12 नौजवान जो है एक साथ अटैक करेंगे तो फिर जो है मतलब सब पर जो है जिम्मेदारी आयद हो जाएगी। तो इसी तरह से अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंट अटैक किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत ही बड़ा हमला हम लोग किए हैं और ईरानियों को बोल दो कि हमारा मकसद जो है रिजीम चेंज करना है, लिहाजा जो है हमला शुरू हो गया है, तुम लोग खड़े हो जाओ और रिजीम चेंज कराओ। तो देखिए ईरान को जो है दो तरफा जो है असल मुसीबत है, एक बाहर से हमले का और एक अंदर से जो है बगावत का। क्योंकि वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा रिजीम से खुश नहीं है और हर मुल्क में रहता है, लेकिन इस लिहाज से ईरान बहुत ज़्यादा डिवाइड है कि जो सेकुलर हैं वो सेकुलर हैं, जो शाह परस्त हैं वो शाह परस्त हैं, जो इस्लाम परस्त हैं वो इस्लाम परस्त। इस्लाम परस्तों में भी जो है ठीक है, अमेरिका से जंग है तो थोड़ा सा जोश है, इजराइल से जंग है तो जोश है, लेकिन वो जोश जज्बा जो हौसियों में है यमन के लोगों में, क्योंकि उनके लीडरों ने वाकई में रोल निभाया था फ़लस्तीनियों की मदद का कि जब तक जो फ़लस्तीनी से जंग रहेगी तब तक हमारी भी जंग रहेगी। जिस रोज़ तुम जंग बंदी करोगे उसके साथ उस रोज़ हमारी जंग बंदी बंद होगी। अब कोई बोली बचन नहीं, कोई जो है एहसान जतलाना नहीं फ़लस्तीनियों के साथ हमने ये किया वो किया, उनके बड़े बड़े लीडर भी शहीद हुए, लेकिन कुछ नहीं। फ़लस्तीनियों के साथ जिएंगे, फ़लस्तीनियों के साथ मरेंगे, चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, खाने के वांदे हैं, लेकिन अखुवत का यही एक दर्स है इस्लाम में, हम यही करेंगे। वो रोल जो है ईरान ने निभाया। अब लोग आके कमेंट्स करते हैं कि हौसी के पीछे भी जो है ईरान ही है। वो पीछे आगे रहने से नहीं होता है भाई, आपको फरीक बनना पड़ता है। तो ये है कि आपके घर पे हमला हो जाए और आप पीछे से किसी के सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो एक नादिर मौका था हर एक का कि इस तरह से जो है डेली जो है 100 200 शहादतें हो रही थी। अब फिर भी इन लोगों की गैरत नहीं जाएगी। फिर बीच में कुदरत ने मौका भी दे दिया, इसराइल ने खुद हमला कर दिया ईरान पे, पहले सीरिया वगैरह पे किया, फिर जो है डायरेक्ट ईरान पे भी हमला कर दिया, 12 रोज़ की जंग भी शुरू हो गई, अपर हैंड भी हो गया। फिर भी जो है अपनी जंग को फ़लस्तीनियों की जंग के साथ एसोसिएट नहीं किया कि नहीं है, जब तक तुम जो है अब जंग शुरू हो गई है तो जब तक जो है फ़लस्तीनियों के साथ तुम जंग बंदी नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे। वो कहा कि नहीं, फ़लस्तीनी अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे साथ जंग बंदी चाहते हो तो कर लो। तो इस लिहाज से ये अखुवत का दर्स जो है ये इस्लामी मुल्क से जो है नहीं आ पाया कि इस तरह इस्लामी मुल्क तो अखुवत का दर्स नहीं देते हैं, और ये तो समझे कि जस्टिफाइबल नहीं है। तो अब जो है बारी तो हर एक की आनी थी। तो अब एक मर्तबा जब जो है ये समझिए कि इजराइल इंगेज था कि इधर जो है गज़ा में कुछ जो है, लेबनान में कुछ जो है, यमन में, उसी वक्त जो है ईरान भी कूद गया होता तो उस पूरी उम्मत की हमदर्दी भी जो है रहती। अभी तो सब लोग समझ गए हैं कि ठीक है, वो सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, अब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो बारी का इंतज़ार जो ईरान कर रहा है, उसके बाद कतर की बारी आएगी, उसके बाद तुर्की की आएगी, फिर पाकिस्तान की आएगी। फिर जो है थ्रेट देगा, सजदा कर देगा, झुक जाएगा, तो फिर तो उसके जो है आफियत रहेगी, उसका नंबर बाद में आएगा। और जो थोड़ा सा भी थ्रेट देगा, इसराइल ने जो है इसका नाम भी क्या रखा है, यानी ऑपरेशन जूडा, डिफेंस जूडा या क्या नाम, जूडा, वो रखा कि जो हमको क्यों ईरान पर हमला कर रहे हो, क्योंकि इजरायली स्टेट के लिए थ्रेट है।
तो जो थ्रेट बनेगा वो नंबर اس کا آئے گا، اور تھریٹ ہے یا نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ خود اسرائیل کرے گا۔ تو بنجامن نتنیاہو جو ہے وہ سمجھے کہ وہ تورات کا ایک ہیرو بننا چاہتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے، ریجیم چینج کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ اب کیا ایران نے حملہ کیا بدلے کا؟ تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ادھر سے میزائل ہم لوگ ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اسی لیے سب لوگوں کو بول دیے ہیں کہ سب لوگ بنکر میں وغیرہ میں سیف زون میں چلے جاؤ۔ تو ابھی تو پہلے سے پلاننگ کر کے گئے ہوں گے اور 2-3 دن کا کھانا پینا وہاں پورا انتظام کر دیے ہوں گے، اور اسرائیل نے بولا ہے کہ ہم جو ہے کئی دنوں کی جنگ کے لیے تیاری کر کے جنگ شروع کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ، اور اس میں جو ہے مجھے جو تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ جنگ کھنچ گئی تو اسرائیل کہیں یہ بھی حرکت نہ کر دے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈیمیج نہ کر دے، اور وہ اس پہ جو ہے افواہوں کا بازار گرم رہے گا، اور فیک نیوز یہ وہ اسی میں جو ہے کہیں سے بھی عراق سے کہیں سے بھی جو ہے امریکہ وغیرہ ہی جو ہے وہ سمجھے کہ میزائل مار دے گا اور کہے گا ایران نے جو ہے مارا، وہ نشانہ چوک گیا اور مسجد اقصیٰ کو آ کے لگ گیا، اور وہ مسجد اقصیٰ جو ہے کسی بہانے وہ منہدم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مجھے تو اس کا زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ باقی آج اسرائیل نے جو ہے لبنان پہ بھی حملہ کیا، تو وہ تو سمجھے کہ پورا جو ہے گریٹر اسرائیل کے مشن پہ چل رہا ہے۔ باقی عرب حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہی میں پیس دکھتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ آپ کو سیلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ امام مہدی یہی ہیں، یہ نہیں آتے تو ہماری رجیم تو الٹ دی ہوتی پبلک، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بچا لیا سمجھے۔ تو یہ لوگ فلسطینیوں کا سودا کر لیے ہیں، عرب حکمران جو ہے یا تو بغیرت ہو گئے ہیں یا بک گئے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ چلیے میں آپ لوگوں کو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، آپ لوگ کو خود ہی دکھا دیتا ہوں، ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ سائرن ساؤنڈ ان تل اویو ایریاز ایز ایرانین میزائل فائر ڈیٹیکٹڈ، اسرائیلیز ان ایریا told to go to safe rooms. Trump declares major combat against Iran. Indicates goal is topple regime. اب اس میں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے پریسیڈنشل پیلس پہ بھی، جہاں پہ مسعود پزشکیان رہتے ہیں۔ اب لوگوں کا اندیشہ لگ رہا تھا کہ کیا مسعود پزشکیان پہ بھی حملہ ہو گیا، وہ کس حالت میں نہیں ہے۔ تو ایران کا جو ہے ان آفیشیل میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ سیف ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ بقیہ آفیشیل ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، جو بھی ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہی ہے۔ یہ الجزیرہ بھی دیکھ ہی لیجیے۔ یو ایس اینڈ اسرائیل اٹیک ایران، اسرائیل آرمی سے میزائل لانچ فرام ایران، یہاں سے ہو گیا۔ ٹرمپ ٹاکس آف ایلیمینیٹنگ imminent threats as US Israel attack ایران، یہ تو جب تک رہے گا دنیا کو برباد کر کے رہے گا۔ United States President Donald Trump says the US has begun major combat operation in Iran after Israel also said it had launched missile attack against the country. Multiple explosions have been heard in the Iran's capital Tehran, while blasts have also been reported in several other locations across the country. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ بھی کر دیا کریں، تو یہ جو ہے ایران کے کئی شہروں میں اٹیک ہوا ہے اور کیپٹل تہران میں بھی اٹیک ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بھی جو ہے میزائل اٹیک لانچ کیے ہیں۔ The Israeli army says missiles have been launched towards Israel from Iran. اسرائیلی آرمی نے کنفرم کیا ہے کہ ایران سے میزائل فائر کیا گیا ہے۔ There was no immediate official Iran reaction. دیکھیے ابھی تک کوئی official reaction نہیں آیا، but state media is reporting President مسعود پزشکیان is safe and sound. وہ ٹھیک ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں، اور رات میں کچھ اور ہی پڑھ رہا تھا، وہ شیئر کرنا تھا۔
آج کی ویڈیو میں، لیکن جو ہے وہ تو جنگ ہی چھڑ گئی تو ٹاپک ریلیونٹ ہو گیا. لیکن آپ جیو پالیٹکس کے جو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یورپین یونین میں بہت کھلبلی مچی ہوئی اور وہ بہت ہی کمزور پوائنٹ پہ ہے یورپین یونین. ایک طرف تو پوتن ہے، وہ ہارنے کا نام نہیں لے رہا. ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے امریکہ میں، جو یورپ کو بھاؤ نہیں دے رہا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. اب یورپ میں جو ہے اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے کہ فرانس کہتا ہے کہ امریکہ پہ اعتماد مت کرو، اس کی سیکورٹی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور سیکورٹی کا مطلب جو ہے نیوکلیئر امبریلا ہے، اور امریکہ نے ہم لوگوں کو نیوکلیئر امبریلا دیے ہوا ہے، تو اس پہ کب تک بھروسہ کرو گے؟ تو ٹھیک ہے، یورپ میں دو کے پاس ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے. تو جرمنی وغیرہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے لے لو، اور خود سے جو ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی سیفٹی کا سامان خود کرتے ہیں. امریکہ سے دوستی رکھو، کون کہتا دشمنی رکھنے کے لیے، لیکن اعتماد کے قابل اب نہیں رہا. تو یہ اختلاف وغیرہ تو ہے ہی. پھر جو ہے یہاں پہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر کے اختلاف ہے. یہ ابھی جو ساؤتھ امریکہ سے ہوا ہے، فرانس اور پولینڈ نہیں چاہتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ یہ دونوں کسان یہاں مضبوط ہیں. یہ سب بھی کسان ہیں تو یہاں سامان بیچیں گے یورپ والوں کو، جو فرانس کے کسان کو، پولینڈ کے کسان کو پریشانی ہوگی. لیکن بدلے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے انڈسٹری والے سامان خریدیں گے، کار وغیرہ خریدیں گے، اس سے جرمنی کو فائدہ ہوگا، اٹلی کو فائدہ ہوگا، برانڈڈ سامان یہاں بکیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے جرمنی اور اٹلی نے جو ہے آگے بڑھ کر کے فرانس کے جو ہے وہ خواہشات کے الرغ یہاں پہ پھر ٹریڈ کر لیے ہیں. تو اب یہ تو اختلافات وغیرہ آپ کو معلوم ہی ہوں گے. وکٹر اوربان کے اختلافات، رابرٹ فیکو سلوواکیہ کا جو پرائم منسٹر، اس کے اختلافات، یہ سب معلوم ہے. کل میں ایک آرٹیکل وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ ارسولا وانڈر لین جو وہاں کے جو ہے یورپین یونین کی کمیشن کے جو پریسیڈنٹ ہیں، اور کایا کیلاس جو فورن پالیسی کی جو چیف ہے، ان دونوں میں شدید اختلاف ہے. کولڈ وار ہے ایک دم. اب ارسولا وانڈر لین جو پتلی سے جو ہے پین پہن کے چلتی رہتی ہے، تو وہ جو ہے وہ جرمنی کی ہے، اور وہ جرمنی کی ڈیفنس منسٹر رہ چکی ہے. اور 2019 سے ہی سمجھ جائیے کہ وہ کمیشن کے پریسیڈنٹ ہے، اور 2024 میں بھی وہ جیت گئی تھی تو دوبارہ بن گئی. اور یہ کایا کیلاس اسٹونیا کی پرائم منسٹر رہ چکی ہے. اس کو آئرن لیڈی بھی بولا جاتا ہے، اگرچہ یہ ناچ گانا بھی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، بہت اس کو جو ہے بدنامی ہوئی تھی. اب یہاں پر جو ہے یہ فورن پالیسی چیف بنی ہے کہ یورپ یونین جو ہے فورن پالیسی جو ہوگی تو اس کو یہ دیکھے. اب ان دونوں میں اختلاف یہ چل رہا ہے کہ ارسولا وانڈر لین پورے یورپین یونین پر قبضہ چاہتی ہے اور ایک سینٹرل حکومت چاہتی ہے کلاس سے. اب وہ اپنے حساب سے پورے یورپین یونین کو چلانا چاہتی ہے، کسی کو بھاؤ نہیں دیتی، یعنی صدر وغیرہ کو بھی نہیں دیتی ہے، اور پھر جو ہے یورپین یونین میں جو کام کرنے والے یا آفس ہولڈر لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دیتی. یعنی اسٹونیا کی جو ابھی بنی ہے کایا کیلاس، اس کو بھی ربر اسٹامپ کے طور پر جو ہے استعمال کرتی ہے کہ بس تم کو بنا دیے نا، لیکن فورن پالیسی ہم اپنے حساب سے طے کریں گے، تم ابھی بچی ہو، تم نہیں سمجھو گی. اب وہ گھبراتی ہے کہ اگر ہم کو بنائے ہیں تو پھر ہم کو اختیار بھی دیجیے، ہم اپنے نیچے کس کو اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم طے کریں گے. وہ کہتے نہیں نہیں، وہ ہم طے کریں گے. تو وہ کیسے سمجھیے کہ انڈیا میں پرائم منسٹر پورا اختیار کنٹرول رکھنا چاہتا ہے سینٹرل، ویسے وہ جو ہے چاہتے. ان دونوں میں بہت زیادہ کولڈ وار چلے، یہاں تک کہ وہ کایا کیلاس نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو بالکل ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے، تو جمہوریت کے یہ نام پہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، صرف منمانی کر رہی ہے اور اپنے حساب سے فیصلہ لے رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک مطلب آپ لوگوں کے علم میں سوچا کہ دے دوں کہ جہاں دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں کے اختلاف ہے، تو اب یورپین یونین کے اندرونی جو ہے جو فنکشن ہے، یعنی تین ہی تو رہتا ہے، ایک جو یورپین کمیشن کے جو پریسیڈنٹ ہے، ایک یورپین کونسل کے پریسیڈنٹ ہے انٹونیو گوسٹا، اور ایک فورن پالیسی چیف جو ہے کایا کیلاس. تو اب اس کو بھی بھاؤ نہیں دے رہی، اس کو بھی ربر اسٹمپ لایا ہے.
تو یہ جو ہے ارسولا وان ڈر لین کے خلاف لاوا پک رہا کہ آپ جو ہے جمہوریت کے نام پر جو ہے ڈکٹیٹرشپ چاہ رہی ہیں اور اپنا منمانی کر رہی ہیں اور اپنا فائدہ زیادہ دیکھ رہی ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے اسٹونیا کی جو کایا کلاس ہے وہ بہت دل کھول کر کے سپورٹ کرنا چاہتی ہے یوکرین کو، اور یہ جو ہے تھوڑا بچ بچ کے چلنا چاہتی ہے۔ تو ان دونوں کا جھگڑا میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی جس نے اپنا سربراہ جو عورت کو بنایا ہو، تو یہاں تو دو دو کو بنائے ہوئے ہے، تو یہ لگتا ہے کہ دونوں جو ہے لیٹ ڈوبے گئے یورپین یونین کو۔ اتنا کمزور یورپین یونین کبھی نہیں تھا، جب سے یہ ارسولا وان ڈر لین بنی ہے تب سے جو ہے حالت خراب ہے۔ تو یہ میں سوچا تھوڑا آپ لوگوں کو ہنٹ دے دوں، گرچہ آج تو ریلیونٹ ہے آپ لوگوں کے لحاظ سے کیونکہ آج ایران پہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن جیو پالیٹکس تو چلتا رہے گا، تو میں سوچا کہ تھوڑا سا یہ بھی نالج شیئر کر دوں۔ رات میں کافی دیر تک اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جزاک اللہ۔